अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली बाक्सर। मैंने ये चैनल शुरू किया है खुफिया कार। तो इसमें जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल जाए कि इसमें बहुत सी खुफिया बातें, राज जो हैं वो आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। हमें इसको समझने की ज़रूरत है। मेरा आज का मौजू है कुरान, इंसान, कायनात और पाकिस्तान। तो अल्लाह ताला हमें कुरान समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले कुरान के बारे में आपको कुरान की पहली आयत, ये कुरान जो है इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे पाकिस्तान से भी रिलेटेड हैं, जो इस कायनात से भी रिलेटेड हैं। तो इसलिए मैं कुरान से शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक की पहली आयत। इसमें टोटल 19 अल्फ़ाबेटिक्स इस्तेमाल किए गए हैं। बा, सीन, मीम, अलिफ, लाम, लाम, हा। इस तरह अगर आप इनको काउंट करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें 19 अल्फ़ाबेटिक जो है ना वो यूज़ किए गए हैं। ये 19 का पाकिस्तान से बड़ा लिंक है। अच्छा, ये है ये कुरान की पहली आयत है, फर्स्ट वर्स ऑफ कुरान है ये। अगर आप ये भी देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप पर वही नाजल हुई तो उसमें सूरह अल अलग की 5 आयतें नाजल हुई थी। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लाज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लाज़ी अल्लामा बिल कलम। इसके जो अल्फाज हैं, वर्ड्स, इसमें टोटल 19 वर्ड्स यूज किए गए हैं 5 आयतों में। तो देखें कुरान पाक की जो पहली आयत है, पहली वर्स है बिस्मिल्लाह, उसमें भी 19 और यहाँ पर भी 19 आ गए कि सूरह अल अलक की पहली 5 आयत जो पहली वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी, इन 5 आयत में भी 19 अल्फाज, वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी मुकम्मल सूरा उतरी थी, शायद वो आपके इल्म है, उसका नाम है सूरह नसर। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। ये जो सूरह नसर है इसमें भी 19 वर्ड्स, 3 आयत हैं और इसमें 19 वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। यहां पर भी 19 आ गया। रियलिटी ये है कि कुरान पाक की जो बेस है वो 19 19 19 19, आपको जगह जगह 19 19 यानी वो नजर आएगा। मिसाल के तौर पे कुरान मजीद में जैसा कि मैंने आपको कहा कि बिस्मिल्लाह, तो कुरान पाक में कुल कितनी सूरा हैं शायद आप यकीन आपको पता होगा, 114, 114। अब 114 में भी 19 आ जाता है कि 19 पूरा 114 पर डिवाइड हो जाता है। इसी तरह कुरान पाक में बिस्मिल्लाह ये भी 114 दफा इस्तेमाल किया गया है। यकीनन आपके इल्म में होगा कि एक ऐसी सूरा भी है जिसमें बिस्मिल्लाह इस्तेमाल नहीं किया गया, सूरह तौबा। सूरह तौबा बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती, लेकिन बिस्मिल्लाह कितनी दफा इस्तेमाल किया गया, 114 दफा। तो ये सूरह तौबा में जो एक दफा जहां पे इस्तेमाल नहीं किया गया, इस कमी को पूरा करने के लिए सूरह नमल में अल्लाह ताला ने 2 दफा बिस्मिल्लाह का इस्तेमाल किया है। एक दफा तो शुरू में जब सूरह नमल वो शुरू होती है, और दूसरी दफा जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका सबा को खत लिखते हैं तो उसमें के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह कुरान पाक में 114 दफा का बैलेंस, 19 का रूल जो है उसको वो मेंटेन रखने के लिए सूरह नमल में 2 दफा का बिस्मिल्लाह जो है इसका इस्तेमाल किया गया। इस तरह अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड आईटी इंजीनियर हैं तो आप ये सर्च कर सकते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने लफज इसम, बिस्मिल्लाह में बेस्म अल्लाह, लफज इसम जो है वो भी पूरा 19 दफा इस्तेमाल किया है। रहमान और रहमान उल्लामल कुरान,
اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رحمان، تو یہ 57 دفعہ استعمال ہوا ہے، تو یہ بھی 19 پہ پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ رحیم کو آپ سرچ کر کے گوگل میں بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں قرآن کے حوالے سے، رحیم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو یہ 114 دفعہ استعمال ہوا ہے، تو 114 پھر 19 پہ وہ تقسیم ہو جاتا ہے پورا پورا۔ بتانا میں یہ آپ کو چاہتا ہوں کہ 19 کی بیسس میں کوئی خاص راز ہے جو آپ ریسرچ کریں آپ کو بہت سی ایسی باتیں پتہ چلیں گی، اور یہی ایسی باتیں تھی جس کی وجہ سے مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم آپ کی ساری باتیں مان لیں گے، ساری باتیں مان لیں گے، لیکن یہ جو آپ لوگوں کو قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں یہ بند کر دیں، یہ سلسلہ روک دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں کچھ ایسے راز تھے جو وہ عربی جانتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں پتا تھا کہ ہمارا انٹرسٹ، ہمارے مفادات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ اور آج بھی دکھ کی بات یہ ہے کہ ویسٹرن میڈیا یا جو لابی یا جو بھی آپ کے، ہمارا جو ہے ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہمارے پاس ہم ہر طرف جاتے ہیں، تفسیریں قرآن کی پڑھتے ہیں، احادیث کی بیس پہ ہم لڑتے ہیں، یہ جو ہے نا وہ کہ یہ فلاں حدیث ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اس میں ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ اس کو یہ ہدایت دے دیتا ہے، تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اس میں بہت سی باتیں پوشیدہ ہیں، بہت سے اس میں راز ہیں جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جن میں سے میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ ہے 19 بار بار یہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ ایک اور ایسی مجھے وہ بات پھر 19 کی یاد آ گئی، قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، تو اس کی جو وسطی سورہ کا نام ہے الحدید، یہ قرآن پاک کی 57 سورہ ہے، یہ 57 سورہ نمبر 57 ہے، یہ اردو میری اتنی ذرا اچھی نہیں تو مائنڈ نہ کیجیے گا۔ اب یہ دیکھیں 57 سورہ ہے الحدید، یہ 57 بھی 19 پر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے پورا پورا۔ الحدید کا مطلب ہے لوہا، قرآن پاک کی یہ وسطی سورہ ہے۔ یہ اب سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے دیکھا کہ زمین کے وسط میں لوہا پایا جاتا ہے، اور ادھر قرآن کے وسط میں لوہے کا ذکر ہے۔ قرآن میں اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو لوہا ہے یہ ہم نے اس آسمان سے اتارا، اور آج سائنسدان یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ زمین پر جو لوہا ہے اٹس ناٹ دی پارٹ آف دی زمین، یہ زمین کا حصہ نہیں ہے، یہ ہماری ارتھ کا یہ پارٹ نہیں ہے، یہ اللہ نے آسمان سے اتارا، یہ آسمان سے گرا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ قرآن کا راز، اور یہ بھی سورہ حدید جو ہے 57 سورہ، یہ بھی 19 پر پورا جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ جو آپ کو شاکڈ کریں گے اگر آپ قرآن کی علم العداد یا اس کی کاؤنٹنگ کے لحاظ سے اگر آپ اس پہ جو ہے نا وہ غور کریں۔ وہ سورہ نصر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل آخری جو سورہ اتری تھی، ایک اور اس کی بات میرے ذہن میں آ گئی کہ اگر ہم قرآن کو لاسٹ قرآن پاک کی سورہ جو ہے وہ سورہ ہے الناس، اگر ہم ادھر سے کاؤنٹ کریں تو یہ پھر 19ویں نمبر پہ آ جاتی ہے، یہ یعنی کہ اس طرح پھر 19 آ گیا، بار بار 19۔ اب 19 کا کائنات سے بھی بڑا تعلق ہے، شاید آپ کو پتہ ہے یا نہیں کہ ہر 19 سال بعد زمین، سورج اور چاند ایک لائن میں آ جاتے ہیں، ایک الائنمنٹ میں آ جاتے ہیں ہر 19 سال بعد۔ یہ دیکھیں 19 آ گیا یہاں پہ۔ پھر اسی طرح آفٹر ایوری 76 ایئرس، ہر 76 سال بعد زمین پر ایک جن وہ زمین سے ہر آدمی اسے دیکھ سکتا ہے، ایک وہ نمودار ہوتا ہے چھوٹا سا سیارچہ، جسے ہیلے کومیٹ بھی کہتے ہیں، دمدار وہ سیارچہ بھی کہتے ہیں، ہر 76 سال بعد وہ نمودار ہوتا ہے۔ وہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے، میں چھوٹا سا تھا میں نے دیکھا تھا، وہ ہر 76 سال بعد 76 ایئرس کے بعد وہ اپیئر ہوتا ہے، تو وہ 76 کیا ہے پھر 19 پہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، پورا 19 پر 76 پہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ آپ یہ انسان کی مثال لیں نا کہ ایک ماں کے پیٹ میں جو بیبی ہے 38 ویکس تک وہ رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، اب 38 پورا 19 پہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ڈیز کو کریں تو 266 ڈیز لگتے ہیں ایک بیبی کو ماں کے پیٹ میں میچور ہونے میں، تو 266 بھی 19 پر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ کہتا ہے میری بات پہ یقین کر لو، میں نے یہ جو اے انسان میں نے تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، فی احسن تقویم، بہترین صورت میں۔ ہمارے ڈاکٹر یہ برادر جو ہے وہ جانتے ہوں گے، یا جن کی بھی میڈیکل یا ہیومن اناٹمی میں وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، جو کہ ہمارے جسم میں 209 ہڈیاں پائی جاتی ہیں، 209، 209۔ اب یہ دیکھیں کہ 209 بھی پورا 19 پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہے اس کا بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 19 سے وہ بھی لنک کرتا ہے، ہماری زمین بھی لنک کرتی ہے، یہ کائنات بھی لنک کرتی ہے، اور قرآن میں تو بار بار 19 19 19 جو ہے نا وہ بار بار آتا ہے، تو 19 بہت اہم ہے۔ اب 19 کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ پاکستان 19ویں صدی میں 19वीं صدی میں 1947 میں وجود میں، یہاں پہ 19 آ گیا۔ دیکھیں سوچیں ذرا اس بات کو، 19 یہ بڑا امپارٹنٹ ہے یہ۔ اچھا اس کے بعد 19ویں صدی میں تو اور بھی بہت سے ملک بنے ہیں، لیکن 1947 جو ہے نا اس کو بڑی امپارٹنس ہے۔ 47 جو ہے نا اس کو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ محمد قرآن پاک میں کتنے نمبر پہ آتی ہے؟ 47ویں نمبر پہ۔ اور قائد اعظم کس نے بنایا تھا؟ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دنیا کی پہلی ریاست جو کلمے کی بنیاد پہ بنی تھی، اس کے فاؤنڈر کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 19ویں صدی میں 1947 میں ایک دفعہ پھر کلمے کی بنیاد پہ ریاست بن رہی ہے، اور اس کے فاؤنڈر کا کیا نام ہے؟ محمد علی۔ محمد علی کون ہے؟ محمد کے ماننے والا، محمد کا فالوور۔ یہ غور کی بات ہے، یہ ایسے ہی نہیں، پاکستان ایسے نہیں بن گیا۔ جمعۃ المبارک، 27 رمضان المبارک، یہ باتیں غور والی ہیں، ان پہ تھوڑا سا غور کریں۔ وہ باتوں میں سے بات نکل آئی یہ 19 کے حوالے سے، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ 1947 میں 19 تو ویسے ہی آ گیا، اللہ بار بار 19 کا ذکر کرتا ہے، اور قیامت سے پہلے ایک کلمے کی بنیاد پہ ریاست بننی تھی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ریاست بنے گی، اور وہ ریاست اللہ نے بنا دی، اور 1947 میں بنائی، کیونکہ وہ محمد علی نے بنانی تھی، اور ادھر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست بنائی تھی۔ اب محمد علی، محمد کا فالوور، صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ایک ریاست بنا رہا ہے۔ تو بھائی میرے، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی بنیاد پہ ریاست بنائی۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے بھی دنیا کو واضح کیا کہ ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جس پہ لا الہ الا اللہ کے رولز کو اپلائی کیا جائے، ان پر ایکسپیریمنٹ کیے جائیں، اور ان کو دنیا میں پروموٹ کیا جائے۔ قائد اعظم نے کہا کہ ہم پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیں گے۔ کیوں قائد اعظم کے یہ جو الفاظ ہیں، یہ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ قائد اعظم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اٹس مین کہ ان کے مائنڈ میں کسی نے یہ بات ڈال دی ہے کہ ایک ایسی ریاست جو ہے نا، تم یہ رول پلے کرو ایک ایسی ریاست بنانے میں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہو۔ اور پھر یہ سوچو، میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر محمد علی، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ریاست قائم کرتے ہیں، اور ادھر محمد علی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک کلمے کی بنیاد پر ریاست قائم کرتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی وہ ریزن ہے جس وجہ سے میں پاکستان سے پیار کرتا ہوں، جنون کی حد تک۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو قدرت اللہ شہاب کی کتاب ہے، شہاب نامہ، میرے خیال میں نے بچپن میں پڑھی تھی۔ اس میں کہتا ہے کہ پاکستان سے صرف پیار کافی نہیں ہے، پاکستان سے جنون کی حد تک پیار کرنا ہوگا، پھر اس میں صحیح معنوں میں جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ کے رولز کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں گے۔ ہمیں جنونی بننا ہوگا۔ تو یہ میری ایک دعوت ہے آپ لوگوں کو، آئیں میرا ساتھ دیں، پاکستان سے پیار کریں، پاکستان کے ویژن کو پروموٹ کریں، پاکستان کی اسٹریٹجی اس پہ غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کیا ہے۔ میں نے آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان اللہ کے ایک میگا پروجیکٹ ہے، یہ
اللہ کے منصوبوں میں ایک یہ منصوبہ عظیم ہے. قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ قرآن میں کہتا ہے حق آیا باطل مٹ گیا. باطل نے مٹ ہی جانا ہے. ہم نے یہ قرآن اتارا ہے, اس میں شفا ہے. اور جو برے لوگ ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, ان کے لیے اس میں نقصان ہی نقصان ہے. حق نے چھا جانا ہے ساری دنیا پہ, تو اس کی بنیاد یہ پاکستان بنے گا, کوئی اور ملک نہیں بنے گا. سعودی عرب یا یہ مڈل ایسٹ, وہاں پہ آپ کیا وہ جتنا عربوں نے رول پلے کرنا تھا انہوں نے کر دیا ہے. اب پاکستان کی باری ہے. اب وہ رول, کیونکہ سعودی عرب سعود خاندان کی بنیاد پر ہے, قطر جو ہے وہ قطری خاندان کی بنیاد پر ہے, بحرین کے وہ بادشاہوں کی بنیاد پر ہے, افغانستان افغانیوں کا ہے, ترک جو ہے وہ ترکمانوں کا ہے, ایران ایرانیوں کا ہے, پاکستان پاکستانیوں کا ہے. اور پاکستان جو ہے نا یہ قوم جو ہے نسل کی بنیاد پہ نہیں ہے. یہاں پہ پشتون بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, کشمیری بھی ہیں, لیکن سب مل کے پاکستان بناتے ہیں. پشتونوں کی زبان الگ ہے, پنجابیوں کی الگ ہے, بلوچوں کی الگ ہے, سندھیوں کی الگ ڈیفرنٹ ہے, اور ہر ایک کا ڈیفرنٹ کلچر ہے. بٹ ان اسپائٹ آف آل دیٹ سب نے مل کے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک مملکت قائم کی. اور اس میں اللہ کی رضا تھی. میں بار بار کہتا ہوں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کبھی آپ کہیں نہیں سنیں گے سعودی عرب کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. آپ نہیں سنیں گے ایران کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کبھی آپ کہیں نہیں سنیں گے افغانستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. صرف پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کلمے کی بنیاد پر یہ بنی ہوئی یہ مملکت ہے. تو میں آپ سب سے کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور میرے میسج کو آگے زیادہ زیادہ پروموٹ کریں, زیادہ زیادہ شیئر کریں. بہت سی ایسی راز کی باتیں ہیں جو اپنے چینل کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا, اور انشاءاللہ آپ کو یہ اچھی لگیں گی. انشاءاللہ آپ کو یہ اچھی لگیں گی. تو میری اس تحریک میں میرا ساتھ دیجیے گا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں اپنا یہ تھوڑا کر کے میں آپ کو اپنا پیغام دوں گا, اپنا میسج دوں گا میں, اور ریئلٹی کی بیس پہ ہوگا. یہ کوئی باعث نہیں ہے, ڈسکرائمنیٹڈ نہیں ہے یہ میرا میسج. تو آہستہ آہستہ آپ کا دماغ کھلے گا, آپ کی آنکھ, آپ حیران ہوگے کہ پاکستان کیا ہے. بہت سی باتیں ہیں اس میں جانا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں پاکستان میگا پروجیکٹ کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا. تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے, اور اس کو آگے بھی آپ نے جو ہے پروموٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.